ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کا دین سیکھنے کے لیے سفر کرنا اور اس کے لیے وقت نکالنا، اس کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا، اور گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر دنیا کی حقیقت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ والو، آج جو آیت کریمہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور موت تک انسان کی زندگی کے اللہ تعالیٰ نے 5 حصے فرمائے ہیں، اور بڑی ترتیب کے ساتھ، اتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ آپ کو سن کر انتہائی خوشی ہوگی اور ایمان تازہ ہوگا۔ سورۃ الحدید ہے، 27ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے۔ اس سے بعد 28واں پارہ ہے۔ 28ویں پارے کی تمام صورتیں مدنی صورتیں ہیں، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ 28ویں پارے میں تمام صورتیں مدنی ہیں۔ سورہ الحدید بھی مدنی صورت ہے اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 صورتوں کا ایک ہی نام رکھا ہے، جن کو کہتے ہیں مسبحات۔ سبح یسبح سبحان الذی، یہ 7 صورتیں ہیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، اور 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ تو سورۃ الحدید، الحدید کا معنی لوہا، جیسا نام ویسا ہی بیان اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انسان کی زندگی کے 5 حصے کر دیے ہیں، اور یہ فرما دیا کہ دنیا میں کیا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان کہ دنیا میں کیا ہے، یہ بڑی محبت اور ترتیب سے سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان والی اور صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرما دے۔ اللہ والو، آپ پر خاص اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ بیدار ہو کر اور محبت سے اللہ کا قرآن اور پاک پیغمبر کے فرامین سنتے ہو۔
आम मसाजिद में ऐसा माहौल नहीं होता, कोई बेदार है, कोई सोया हुआ है, कोई टेक लगा के बैठा है। तो यहाँ अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। आओ ज़रा वो 5 हिस्से जो अल्लाह ने सूरह अल हदीद के अंदर बयान फरमाए, महब्बत से समात फरमा लो। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहवुन व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, उसका नज़रिया और उसका सोचना, अल्लाह फरमाते हैं लाइबुन, बस सिर्फ खेल है। 2 साल का बच्चा, उसे कमीज़ ना मिले ना मिले, शलवार ना मिले ना मिले, बस उसे खेल चाहिए, खिलौना चाहिए। ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे पहला दौर है। आपने देखा होगा छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, 2-2.5 साल का, 3 साल का, कभी ना शलवार है ना कमीज़ है, बस उसको खेल चाहिए, खिलौना मिल जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइब। ये सबसे पहला दौर है जो इंसान की ज़िंदगी पे आता है, खेल चाहिए, बस इसके अलावा उसकी कोई गर्ज़ो गायत नहीं है। फिर इंसान की ज़िंदगी का दूसरा दौर होता है, ये अल्लाह पाक की खुली हुई किताब है। अल्लाह पाक ने बड़ी तरतीब के साथ 5 हिस्से कर दिए इंसान की ज़िंदगी के। और दूसरा फरमाया लहवुन, दूसरा दौर जब ज़रा इससे बड़ा हुआ, 7-8 साल का, 10 साल का, फिर इसको तमाशा चाहिए, खेल से आगे बढ़ता है, इसकी सोच बदल जाती है। फिर ये ड्रामा देखना चाहता है, फिल्म देखना चाहता है और मोबाइल नोशी करना चाहता है। ये खेल से अगला स्टेप है जो अल्लाह पाक ने सूरह अल हदीद के अंदर बयान फरमाया है। सबसे पहले तो खेल है, ये दौर गुजर गया, अब इसकी सोच बदल गई, इसको लहवन, तमाशा चाहिए। और रब का कुरान सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। जब जुमे के लिए अज़ान होती है, अल्लाह के घर में आ जाओ और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व इज़ा रअू तिजारतन औ लहवन, जब तिजारत देखता है या तमाशा देखता है, अब उसे तमाशा चाहिए, ड्रामा देखना चाहिए, फिल्म चाहिए। 8, 10, 12 साल का इंसान हो गया, अब इसे जुमातुल मुबारक से कोई गरज नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं इस खेल तमाशा से अल्लाह का जिक्र बेहतर है। अगर ये जानता है, मोहब्बत से ज़रा सुनते जाइए और अपने दिलों पे नोट फरमाइए और रब ताला के इस बयान की तरतीब पर अपने ईमान ताज़ा कीजिए। अल्लाह ने तरतीब बड़ी खूबसूरत बयान फरमाई है। पहला दौर इसे खेल चाहिए, दूसरा खेल से आगे बढ़ गया, इसकी सोच बदल गई, इसे तमाशा चाहिए। फिर तीसरा दौर आता है ज़ीनतुन, ज़ीनत खूबसूरती। फिर चाहता है मेरा बूट ऐसा हो, पूरे टाउन में किसी के बूट ऐसे ना हो, मेरा सूट ऐसा हो, हमारी पूरी कॉलोनी के अंदर मेरे सूट जैसा किसी का सूट ना हो। और सूटेड बूटेड फिर इससे आगे बढ़ता है, 14 साल है, 15 साल है। वह ज़ीनतुन, बाप का कारोबार चलता है, नहीं चलता, बाप का
جو کام ہے اس میں مندہ پڑ گیا ہے یا منافع مل گیا ہے، اسے کوئی غرض نہیں، اسے سوٹ اچھا چاہیے اور بوٹ اچھے چاہیے۔ وزینتن، یہ اس کا دور آتا ہے، پہلے لہو ہے، لعب ہے، پھر زینت کا دور آتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ میری مونچھیں اونچی ہونی چاہیے، میرا باپ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، میری مونچھیں نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ وزینتن، یہ دور آ جاتا ہے، پھر اس سے آگے چلتا ہے وتفاخر بینکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کے اندر 5 دور بیان فرمائے، پہلے لائب ہے، پھر لہون ہے، پھر زینت ہے، پھر تفاخر بینکم، پھر اگلا دور آتا ہے 18-20 سال کا، پھر کہتا ہے میری گاڑی ساری گاڑیوں سے زیادہ اونچی اور لمبی ہونی چاہیے، میرا مکان ہماری کالونی سے، ہمارے ٹاؤن سے سب سے زیادہ بڑا اور اونچا اور لمبا ہونا چاہیے، حلال سے آ جائے، حرام سے آ جائے، اسے کوئی غرض نہیں، بس تفاخر بینکم، فخر کرتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا دور آتا ہے، آخری دور ہے اور 5واں دور ہے، جو سفید بال جب آتے ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کا سوٹ گندا ہے یا دھویا ہوا ہے، کھانا ملا ہے یا نہیں ملا، اب اس کی سوچ بدل گئی ہے، اس کا ذہن بدل گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر یہ چاہتا ہے ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنتان، انسان جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، الحرص علی المال، الحرص علی العمر، مال کی محبت بڑھ جاتی ہے اور زندہ رہنے اور جینے کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ آخری اور 5واں دور ہے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ الحدید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ بوڑھا آدمی ہے، کھانا مل گیا سبحان اللہ، نہیں ملا کوئی بات نہیں، سوٹ جو ہے دھویا ہوا ہے اچھی بات ہے، گندا ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، اس کا ایک ہی مشن ہے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ اور جو بے اولاد ہے اس کی ہرس اولاد والوں سے مال کے لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کس لیے کہ اولاد والا تو کہتا ہے میری اولاد ہے، میرے لیے دعا کرے گی، میرا نام زندہ رہے گا، اور جو بے اولاد ہے وہ کہتا ہے اولاد تو ہے کوئی نہیں، مال کے سر پہ میرا نام زندہ رہنا ہے۔ اس کے اندر مال کی محبت عام لوگوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کی زندگی پہ 5 دور آتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھ لیا آپ نے، آپ کے سامنے اللہ پاک کا کھلا ہوا کلام ہے، اعلموا، جان لو اور نوٹ کر لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ اکبر، پھر ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال، حل من مزید، حل من مزید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مثال بیان فرمائی ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، فرمایا انسان کے زندگی کو سمجھنے کے لیے ذرا فصلوں کے اندر چلے جاؤ اور زمینوں کے اندر چلے جاؤ۔ اعجب الکفار نباتہ، جب فصل لہلہاتی ہے، آج آپ نے دیکھا ہے گندم کی فصل ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ سبز ہے۔ انسان دیکھتا ہے، کسان دیکھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ ثم یہیج،
پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرہ، اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب گندم کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اپریل کا مہینہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ مئی کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر کٹائی کا سیزن ہے، پھر اس گندم کو 10 توڑے 20 توڑے سونا یوریا، کسان یوریا، ببر شیر یوریا ڈال دو، اس کا رنگ بدل کے سبز نہیں ہوگا۔ بوڑھے آدمی کو 2-2 4 کلو گھی روزانہ کھلا دو، اس کے بال کالے تو نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر فرماتا ہے، اللہ پاک نے کیا خوبصورت مثال دی ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اللہ والو، یا تو اللہ کی طرف سے عذاب شدید ہے یا بخشش ہے اور رب کی رضا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ دنیا میں کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں انسان کی زندگی کے 5 دور ذکر فرمائے ہیں۔ اور ذرا میں ایک حدیث پڑھتا ہوں جس میں اللہ کے پاک پیغمبر کی 5 باتوں کا ذکر آئے گا۔ ذرا اپنے چہرے مبارک میری طرف کر لیجئے۔ بیض اللہ وجوہکم، رفع اللہ قدرکم۔ اللہ آپ کے چہروں کو ہنستا مسکراتا رکھے، اور یقین جانیے آپ اللہ کے پیارے بندے ہو۔ 20 اللہ کے بھائی کہتے ہیں، مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ یہ آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دعا مانگتے ہو وہ قبول کرتا ہے، اور اللہ اس کے مشاہدے کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ آؤ ذرا اپنے چہرے میری طرف کر لیجئے اور اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سن لیجئے جس کے اندر 5 باتوں کا ذکر آئے گا۔ فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اگر ساری دنیا سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار تو بن جائے گا۔ سب سے بڑا عابد کون ہے؟ جو حرام سے بچ گیا۔ گنتے جاؤ، دایاں ہاتھ کھول لو، حرام سے بچ جاؤ، تکن عابد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار تو بن جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پیارے فرمان کا اگلا حصہ سنیے۔ نمبر 2، ورضا بما قسم اللہ لکا تکن اغنی الناس۔ اللہ پاک نے جو تیرے نصیبوں میں لکھا ہے، جو تیری قسمت میں ہے، جو رزق تجھے ملنا ہے، اس پہ راضی ہو جا۔ یا اللہ، جو تم نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ تکن اغنی الناس، ساری دنیا سے بڑا مالدار تو ہو جائے گا، راضی ہو جا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے جس، اور اللہ تعالیٰ کو مشورے نہ دیا کرو، فلانے کو زیادہ ہے، فلانے کو تھوڑا ہے۔ اللہ خوب خوب جانتا ہے کس کو تھوڑا دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے۔ حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار تو ہوگا۔ اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ سب سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ مالدار تو ہو جائے گا۔ اور اس سے آگے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو حرام سے بچ گیا، سب سے بڑا عبادت گزار بن گیا، اور جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، وہ سب سے بڑا اللہ کی زمین میں مالدار بن گیا۔ اور نمبر 3 سن لیجئے، احسن الی جارکا تکن مسلم۔ تیرا ہمسایہ مسلمان ہے، تیرا ہمسایہ کافر ہے، تیرا ہمسایہ نمازی ہے، ہمسایہ بے نماز ہے، ہمسایہ اپنے مسلک کا ہے، ہمسایہ غیر مسلک کا ہے، اس سے احسان کر، اللہ تیرا نام مسلمانوں کی لسٹ میں درج فرما دے گا۔
مردم شماری نہیں، پاکستان کا محکمہ نادرا نہیں ہے، ہم تو شناختی کارڈ میں پاسپورٹ میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں۔ مسلمانوں کا فرمایا اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، تکم مسلمہ وحب للناس ما تحب لنفسک کا۔ نمبر 4 پہ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کر۔ میں کیا چاہتا ہوں، میرا کوئی الٹا نام نہ بلائے، کوئی میری غیبت نہ کرے، کوئی میرا حق نہ کھائے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کر، تکم مومنا، اللہ تیرا نام ایمان والوں میں درج فرما دے گا۔ آخری اور 5ویں بات جو اس حدیث مصطفیٰ میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، امام الانبیاء حبیب خدا کا پیارا فرمان سن لیجئے۔ اس حدیث پاک میں جو 5ویں اور آخری بات ہے، وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا نہ کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ قائم فرما دے۔ اللہ والو، جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہے ان کا ذرا زندگی کا طریقہ کار دیکھ لیجئے، ذرا محبت سے اپنے چہرے میری طرف کیجئے۔ میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں جو انسان کی زندگی کے 5 مراحل سمجھ گئے، لائب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ پہلے کیا چاہتا ہے، مجھے کھیل مل جائے، پھر کھیل سے آگے بڑھتا ہے، اسے تماشا چاہیے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، اس کو زینت چاہیے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، اسے فخر کرنے چاہیے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، ہائے مال ہائے مال ہائے مال، اور حل میں مزید، حل میں مزید۔ پھر بوڑھا ہے، بال سفید ہو گئے، کھانے کا لباس کا اسے کوئی فکر نہیں ہے، اسے ایک ہی فکر ہے، مال زیادہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ کے بندے جو اس حقیقت کو سمجھ گئے ذرا ان کی بات سن لیجئے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی، ان کا نام کیا ہے؟ جناب اسماعیل ہے۔ آپ اللہ کے ولی اور رب کے پیارے بندے جب فوت ہونے لگے تو اعلان کیا، بڑا خوبصورت اعلان ہے، کہنے لگے ما وجدت فی مالی درہمن من حرام ولا شبہۃ۔ اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے قریب بیٹھنے والوں، سن لو، میرے مال کے اندر 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے، اور اس سے آگے سنو، میرے مال کے اندر 1 درہم بھی حرام تو دور کی بات ہے، شبے والا بھی نہیں ہے۔ جس میں شک شبہ ہو یہ حلال ہے کہ حرام ہے، میرے مال میں 1 درہم بھی شک و شبے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ کا ولی پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا، احمد بن حفص نام ہے، فَتَسَاغَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، میرے اپنے آپ کو حقیر سمجھا۔ احمد بن حفص ہیں، اللہ کے ولی ہیں، حضرت امام اسماعیل کے پاس بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں، فَتَسَاغَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، میں نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا، چھوٹا سمجھا کہ میں یہ اعلان تو نہیں کر سکتا، اور محبت سے سن لو اور خوشی سے سن لو اور اپنے ایمان تازہ کر لیجئے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے اس اللہ کی زمین پر ایسے بندے موجود ہیں جو قسم کھا کے اعلان کر سکتے ہیں آپ کے شہر کے اندر، آپ کی مجالس کے اندر، کہ میرے مال میں نہ حرام کا 1 روپیہ ہے اور نہ شک شبے کا۔ اللہ سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے ایسے بندے موجود ہیں۔ اور یہ اعلان کب کیا؟ حضرت امام اسماعیل نے جب وفات کے قریب تھے، جب انسان اصدق ما یکون الرجل عند الوفات
فوت ہونے کے وقت انسان سب سے زیادہ سچی باتیں کرتا ہے اور خیر کی باتیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت سے اعلان فرماتے ہیں مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ حرام۔ اے میرے ساتھیوں، نوٹ کر لو اور سن لو اور اپنے دلوں پہ نوٹ کر لو، جب سے میں نے قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے غیبت کرنا، چغلی کرنا حرام ہے، میں نے کسی انسان کی کبھی غیبت نہیں کی۔ اور کل قیامت کو میرے نامہ اعمال میں جب کھلے گا تو یہ گناہ ہرگز نہیں ہوگا کہ حضرت امام محمد اسماعیل بخاری نے کسی کی غیبت کی ہے یا چغلی کی ہے یا کسی کا عیب اس کی غیر حاضری میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کل قیامت کو جب نامہ اعمال کھلے گا میرے دفاتر میں، میرے نامہ اعمال میں، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ میرے غیبت کے بارے میں اور چغلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کرے گا، میرے نامہ اعمال میں یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ والو ذرا تہیہ کر لو، انشاءاللہ ہم بھی ایسا بننے کی کوشش کریں کہ ہمارے رزق کے اندر نہ حرام کا، نہ شبہ کا اور نہ غیبت کا گناہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ذرا محبت سے سن لیجئے اللہ پاک کا پاک قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ اعراف ہے اور سورۃ اعراف کے اندر آیت نمبر 3 ہے۔ فرمایا رب کائنات نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ لوگو اگر فوز و فلاح چاہتے ہو تو اس بات کی پیروی کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ سورۃ الاعراف ہے اور اللہ پاک نے آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا ہے لوگوں اولیاء کے پیچھے نہ چلو بلکہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیل ما تذکرون۔ اور ذرا محبت سے میں اپنے شیخ محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ ولی کامل محدث اعظم، ان کا ایک جملہ جو بڑی محبت سے فرمایا کرتے تھے اپنی سادے الفاظ کے ساتھ فرماتے لوگوں صرف 3 چیزاں قرآن و سنت تے کتاب و حکمت دے مطابق بنا لو، فوز و فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صورت و شکل، فکر و عقل، قول و عمل، بس۔ اللہ اکبر۔ سادے لفظوں میں لوگو صرف 3 چیزاں قرآن و سنت اور کتاب و حکمت دے مطابق بنا لو، فوز و فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صورت و شکل، فکر و عقل، قول و عمل، بس صرف 3 باتیں۔ اللہ اکبر۔ شکل و صورت ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، فکر اور عقل ہے، ذہن اور سوچ ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور قول اور عمل ہے وہ اللہ کے قرآن اور نبی کریم کی حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ والو ہمارے رشتے آپس میں دعاؤں کے رشتے ہیں۔ حدیث کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب بوڑھے تھے، نبینے ہو چکے تھے، جب جمعہ کی اذان ہوتی میں اپنے باپ کو پکڑتا ہاتھ سے اور مسجد میں لے جاتا، راستے میں والد محترم دعا کرتے اے اللہ اسد بن زرارہ پہ رحمت فرما، یا اللہ اسد بن زرارہ پہ رحمت فرما، اے اللہ اسد بن زرارہ پہ رحمت فرما۔ اپنی زبان میں عربی زبان کے اندر اللہم ارحم اسد بن زرارہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک
آپ کے باپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ہر جمعہ میں جب اذان ہوتی ہے یہ دعا کرتے ہو، یا اللہ اسد بن زرارہ پہ رحمت فرما۔ وہ کون ہے اسد بن زرارہ اور اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ ہر جمعے کی اذان کے وقت اس کے لیے دعا کرتے ہو؟ یہ بندہ کون ہے؟ اس کا عمل کون ہے؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، اور یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ پاک کے قریب ہمارے گاؤں کے اندر، ہماری بستی کے اندر سب سے پہلا خطبہ جمعہ جو دیا تھا، جو جمعہ پڑھایا تھا، حضرت اسد بن زرارہ نے پڑھایا تھا۔ اللہ کی زمین پر ہمارے لیے سب سے پہلا خطبہ جمعہ اسد بن زرارہ نے پڑھا تھا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں ہر جمعے کے اندر، یا اللہ اسد بن زرارہ پہ رحمت فرما۔ اتبعو، فرمایا نبی رحمت علیہ السلام نے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو اللہ نے مجھے دو چیزیں دی ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اور اللہ کی آیتیں ہیں، نبی کریم کے پیارے فرامین ہیں، بس ان کی پیروی کرتے جائیں، اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ اور یہ نوٹ بھی کر لو اور گھر میں جا کے مطالعہ بھی کرنا ہے۔ نور علی نور، انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں اس حیات دنیا میں۔ کیا ہے؟ 5 ادوار، لائب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اور کامیاب کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنہ۔ دوڑ لگاؤ، آپس میں مقابلہ کرو، آپس میں مقابلہ کرو اللہ کی بخشش کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ آ جائے کس طرح انسان کی سوچ بدلتی ہے، اس کا ذہن بدل جاتا ہے، اور اس کو جو توقعات ہیں اور اس کے سوچ جو ہے اس کا معیار کس طرح بدلتا ہے۔ رب کائنات نے ہر انسان کی زندگی کے 5 حصے کر کے بیان فرما دیے۔ کامیاب کون ہے؟ جو مقابلہ کرتا ہے، اچھا تو جمعہ پڑھنے کتنے بجے آتا ہے؟ 12 بجے، میں 11 بجے آؤں گا۔ اچھا تو سورہ کہف پڑھتا ہے؟ 1 مرتبہ میں 2 مرتبہ پڑھوں گا۔ تو درود پاک کتنا پڑھتا ہے؟ 10، میں 20 مرتبہ پڑھوں گا۔ آپس میں مقابلہ، یہ مقابلے بازی نیکی کے اندر یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اللہ کی بخشش ہے اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔